अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। अब लग रहा ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल गर्म होने जा रहा है, क्योंकि आज मुस्लिम लीग नून का जो कन्वेंशन हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़े वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी इंतकाम लेने के लिए नहीं होगी बल्कि मुल्क में खुशहाली लाने के लिए होगी। यानी ये वाज़े हो चुका है कि मुस्लिम लीग नून अब अपना सियासी बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बजाय पाकिस्तान की इकॉनमी, मईशत और उसकी बर्क रफ्तार तरक्की के ऊपर फोकस रखेगी। यकीनन मुस्लिम लीग नून के बयानिए में एक बहुत बड़ा यू टर्न तो आया है, लेकिन ये भी वाज़े है कि मुस्लिम लीग नून में जो आपसी टूट फूट है, ख़ास तौर पर मुस्तक़बिल की लीडरशिप के हवाले से, उसके ऊपर भी कई सवालिया निशान नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एंटी नून बयानिया रखा ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि वो क्लीन स्वीप करने जा रही है पाकिस्तान में। शर्जील मेमन साहब, जिन्होंने आज पेशावर में भी एक कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर क्लीन स्वीप का दावा तो किया है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नज़र आती है। आज प्रोग्राम में इस पर तफसीलन बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरफ ये बयानिया कि उनके हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है इंतखाबात के लिए, और दूसरा ये कि वो उसके बावजूद भी क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। ये दोनों ऐसी बातें हैं जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि अफगानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर वो तमाम अफराद जो कि अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए और या तो इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं या फिर उनके पास कागजात मुकम्मल नहीं है, उनके हवाले से एक बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और इसके ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत बिला आखिर एक्टिव हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो महदूद वक्त उन लोगों को वापसी का दिया गया है उसमें 1 साल तक का इजाफा किया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने मफाद में सोचे तो ये बिल्कुल गलत मशवरा है, लेकिन अगर इसको कबूल कर लिया जाता है तो फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की बड़ी लहर एक मरतबा फिर सर उठाएगी। इन तमाम इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन पहले जो सियासी तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करें किसान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर कमरज़मान कायरा साहब। कायरा साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया, और इस शिकायत के साथ कि आपने पहली मरतबा स्टूडियो में हमें ये शर्फ दिया है कि आप आएँ, लेकिन हमारे लिए एजाज़ है। सर, ये बताइएगा कि आज वैसे फाइनली शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो इंतकाम के लिए नहीं है बल्कि मईशत की बेहतरी के लिए है, खुशहाली के लिए है, तो उन्होंने बड़ी देर नहीं कर दी इस पॉइंट पर आने में? चले, एक तो ये है कि देर आए दुरुस्त आयत वाली बात भी होती है, और दूसरा ये है कि हम भी इंसान ही हैं। कभी जो माजी की तलखियाँ हैं वो औद कराती हैं, ज़रा डोमिनेट कर जाती है, तब बातें भी निकल जाती हैं। तीसरी गुजारिश ये है कि ये जो इकॉनमी की बहाली है, मईशत की बहाली नंबर 1 होगा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कैसे होगा। मईशत बहाल करने के लिए कुछ लोगों को फैसले करने होंगे, फिर एक मशीनरी है रियासत की जिसने वो फैसले अमल दरामद कराने होंगे। ठीक, यानी आपने अगर स्मगलिंग रोकनी है, अगर आपने ज़मींदारों को सहूलतें देनी है, अगर आपने अच्छे बीज लाने हैं, अगर आपने इंडस्ट्री को कुछ फैसिलिटेट करना है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, तो ये सारे काम करने के लिए आपको पूरा एक रियासती स्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी मईशत को आइसोलेशन में ख़राब हुई, हमारी गवर्नेंस ख़राब होते होते यहाँ तक आ गई, उसके साथ साथ मईशत भी ख़राब हुई, मुआशरत भी ख़राब हुई। खाली ये नहीं है, अखलाकी तौर पर भी दिवालियापन हो गया। जब भी कोई रियासत गिरती है या तबाही का और तनज़ल का शिकार होती है तो यही होता है, और आप उसको जब बिल्ड करना भी शुरू करते हैं तो आप उसकी गवर्नेंस की तरफ जाते हैं। जब आप उसकी गवर्नेंस को ठीक कर लेते हैं तो फिर आप देखिए ना, मईशत ओके, वेरी गुड, मईशत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, खाली पेट बातें ज़रा मुश्किल हो जाती है और जिनको तकलीफ़ होती है वही जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मुल्क के मईशत को चलाने के लिए जब तक आपका निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा, आप मईशत को आइसोलेशन में दुरुस्त नहीं कर सकते। हमारे पास कोई मुआशी माहिरीन ख़राब तो नहीं है, यही माहिरीन दुनिया भर को मशवरे देते हैं और दुनिया भर के माहिरीन से हम मशवरे लेते हैं। फिर क्या हुआ कि ओवर द ईयर्स ग्रेजुअली इकोनॉमी बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँच गई। बिल्कुल। अब इसको ठीक करने के लिए आपको पहले गवर्नेंस ठीक करनी होगी। कौम को गवर्नेंस के ज़रिए इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, मुआश को भी, मुआशरत को भी, इखलाकी दिवालियापन को भी दूर करेंगे। ये आइसोलेशन में एक एक करके नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं ना, फलां इदारा हम ठीक कर लेंगे, आपने पुलिस की बेहतरी करनी है, आपने नादरा की बेहतरी करनी है, फलां की बेहतरी करनी है, आप बहुत अच्छा इदारा खड़ा करेंगे, अच्छे रिफॉर्म्स करेंगे, कुछ अरसे तक वो अच्छा चलेगा, फिर वो पूरे रियासती बाकी इदारों की तरह उसके ऊपर जंग चढ़ जाएगा।
صحیح. تو آپ نے اوورآل ایسے نظام کو کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت ہم جس آئینی ڈھانچے کا بار بار ذکر کرتے ہیں, آئین ہے, ہم سارے کہتے ہیں ہم آئین پہ عمل کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہیں, عدلیہ بھی کہتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی کہتی ہے, بیوروکریسی بھی کہتی ہے, آپ میڈیا والے بھی یہی کہتے ہیں, لیکن ہم صرف اس کو فیشیا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, عملاً نہیں کرتے, اس کے اوپر کام نہیں کرتے. لیکن تو یہ جو بڑا سب سے بڑا یہ بودھ ہے, یہ جو خالی پن ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے, سارا ملک جانتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, پھر کہے جا رہے ہیں. لیکن سر پھر بھی اب دیکھیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نون لیگ نے رکھا تھا ابھی کچھ دن پہلے تک, سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ان ساری باتوں کو بھول جائیں. اس پر تنقید بھی ہوئی پیپلز پارٹی پہ کہ جی ہر کام پہ مٹی ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں آگے چلو, کم از کم احتساب ہونا چاہیے. لیکن ایونچولی اب نون لیگ بھی وہی کر رہی ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے. سر لیکن اس ملک میں کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق بہتر کیے بنا کوئی جماعت اقتدار میں آ سکتی ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے, تو کیا میاں صاحب کو خود نہیں پتہ یہ؟ دیکھیے آپ نے ایک ہے تعلق کا بہتر کرنا, ہونے چاہیے یقیناً. ایک ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ حکمرانی میں شامل کر لیں, یہ ایک دوسری جیسے کیفیت. خان صاحب نے کیا. تیسرا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بالکل لڑ پڑے, یہ ایک تیسری کیفیت ہے. اور یہ سب ہو چکی ہیں ہمارے یہاں. اب نہیں, جو تیسری ہے بالکل لڑ پڑے, وہ تو کبھی نہیں ہوئی. سر وہ پھر نکل جاتے تھے نا اقتدار سے. ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن کی اپنی میموری, اس کا اپنے مزاج ہے, سیاسی اداروں کا, سیاسی جماعتوں کا بھی اپنا مزاج ہے, عدلیہ کا, انڈیویجول ججز کا بھی ہوتا ہے, لیکن ایک ادارے کا اپنا مزاج ہے. اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اندر لیڈر کے بیانات سے یا مختلف جماعتوں کے اندر مختلف لیڈروں سے بیان تو چیزیں تو بدلتی ہیں, لیکن من حیث الجماعت اس کا اپنا ایک سٹرکچر بنا ہوتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا بھی ایک بڑے عرصے سے, کیونکہ حاکم رہے, برٹشرز کلونیل راج میں بھی ان کی حاکمیت تھی, پاکستان بنا تو حاکمیت تھی. وہ ادارے کا ایک سٹرکچر یہ ہے کہ آرگنائزڈ, ڈسپلنڈ, پاورفل, سب سیویئر کے طور پہ اس ادارے کا رول ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ ایک باقی ادارے اس طرح گرو نہیں کیے, اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں, اگر ڈھونڈیں گے تو یہیں سے نکلیں گی, یہی بیڈ گورننس سے. تو لیکن بہرحال وہ ہے, اور ہم لوگ اپنے ہر معاملے کے حل کے لیے ہمیشہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں. ویسے تو دنیا بھر کے ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کبھی فلڈ آ جائے, ارتھکویک ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, حادثے بڑے ہو جائے, تو یقیناً فوج کو ریسکیو کے لیے بلایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا ہماری ایجنسیز جو ہیں, ان کا بڑا طویل عرصے تک براہ راست بھی اقتدار میں رہا اور انڈائریکٹلی بھی اقتدار میں بڑا رول رہا, تو ہمارے ہاں یہ مکس میچ ہوا ہے. ایک گریجولی دور ہوگا. ایک تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, ہاں یہ پرنسپلی یا آئیڈیلسٹکلی تو بات درست ہے, بلکہ اگر میں نے کہنے لگا ہوں اس کے معنی یہ نکالے جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں, ڈر گئے ہیں, پیپلز پارٹی کو فلاں ہو گیا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ مار بہت کھا لیا اور وقت سے ہمیں تجربہ بھی ہے, اس وقت پاکستان کسی بڑی لڑائی کا, کسی اور چیز کا متحمل نہیں, افورڈ نہیں کر سکتا, بالکل, اور اس کا حاصل بہتر نہیں ہوگا. ماضی میں کوششیں کی گئیں, کیا ہوا؟ اس وقت بھی ضرورت ہے صبر کی ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اور ادارے بھی, کوئی فورم ہمیں کریٹ کرنا پڑے گا, جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے COD کیا تھا, اسی طرح کا کوئی فورم کریٹ کر کے ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے آپسی ایشوز کو سائٹ پر کرنا پڑے گا. آپ کے خیال یہ جو آپسی ایشوز ہیں, آپس کے ایشوز ہیں, آپسی ایشوز کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اختلافات کو باہمی رکھتے ہوئے اکٹھے بیٹھنا ہوگا نا. اکٹھے بیٹھ کے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آئینی ڈھانچے پہ عمل نہیں ہو رہا, اس کا نتیجہ کیا ہے. جب بڑے بڑے طاقتور لوگ, بڑے بڑے طاقتور حکومتیں, ادارے, سیاسی دوسرے, جب یہ آئین اور قانون پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہی عادت نیچے تک جاتی ہے. پھر یہ گھروں میں, اسکولوں میں, بچوں میں یہ قوم کی عادتیں بنتی ہیں. سر قوم کی تو کچھ عادتیں خیر سابقہ لیڈروں نے بھی خراب کر دی ہیں, لیکن اب آپ نے اداروں کی بات کی ہے, مل بیٹھنے کی بات کی ہے. سر پولیٹیکل پارٹیز کو انڈرسٹینڈ, جو 2 بڑی پارٹیز ہیں وہ تو یہ کر چکی ہیں, تیسری اب ود دا پیسج آف ٹائم کر رہی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی بھی کچھ سنگین ایلیگیشنز عائد کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. نون لیگ کے بارے میں, جو انٹرم گورنمنٹ ہے, اس کے بارے میں بھی کچھ الزامات ہیں. لیکن کیا ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر ان الیکشنز کے اوپر بھی تو کوسچنز اٹھیں گے نا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو اپنے تجربے سے ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ یہ کام کر چکی ہے. یعنی ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو بہت ساری وہ جماعتیں جو اس وقت مارشل لا لگنے کا باعث بنی, بھٹو شہید کی گورنمنٹ کے خلاف موو کرتی رہیں,
محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور نصرت بھٹو شہید نے ان کے ساتھ مل کے MRD بنائی. بالکل. تو سب کو ساتھ اکٹھا کیا. بالکل. اسی طرح پھر ARD بنائی. اسی طرح پھر پرویز مشرف کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا, COD کیا, پھر دوبارہ عمران خان کی گورنمنٹ گئی. یہ جو گورنمنٹ سے آؤسٹ ہوئے تو اس وقت بھی تلخی بڑی تھی. پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہ رہی تھی جماعتیں, پیپلز پارٹی نے اس کو سب لے سے کے پہلے گئے. کہا. اینڈ دین عمران کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی قیادت نے ڈائلاگ کی بات کی کہ ڈائلاگ کرو. الٹیمیٹلی عدالت بھی اس میں آ گئی. ہم تو ڈائلاگ کا پہلے عمل شروع کر چکے تھے, لیکن پھر عدالت نے بھی اس میں انٹروین کیا اور الٹیمیٹلی ڈائلاگ ہو گیا. اب وہ کنکلوڈ ہونے کو تھا تو خان صاحب بیک آؤٹ کر گئے. تو یہ جو ڈائلاگ کا عمل ہے یہ کرنا پڑے گا. سیاسی جماعتوں کو آگے اس میں لیڈ لینی پڑے گی. اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر ذلتیں بھی ہمارا مقدر ہے اور پھر کوئی بہتری کام نہیں. تو پھر کیا PTI سے بھی اب ڈائلاگ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے ذہن میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اگر ہم صرف 9 مئی کے اوپر بات نہ کریں, جنرل بھی بات کریں, تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دیکھیں سمپتی کا ایلیمنٹ تو عوام میں بن رہا ہے نا. اب جو 3.5 سال وہ کر کے گئے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ انہوں نے کہاں ملک تھا اور کہاں پہنچایا. لیکن اگر آپ بات کریں عام لوگوں سے تو اس میں سے بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے. دیکھیے پرسیپشن ایسے نہیں ہوتا. پرسیپشن کے پیچھے کوئی بات ضرور ہوتی ہے, لیکن عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہے, ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, یہ کسی نے باہر سے تو نہیں کیا. یہ خود انہوں نے ارن کیا ہے. یہ انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے ہیں. انہوں نے اس قوم کو اس طرف ضرور خود لے کے آئے. پہلے انہوں نے سپیس چھوڑتے ہر جگہ پہ ان کو سپیس دے دی, اور اب آ کے آپ انقلابی بن گئے اور اچانک آپ نے کہا, پہلے ہمارے خلاف یہ تھا کہ وہ فوج کو دعوتیں دے رہے تھے کہ آپ ان کو ہٹاؤ, ان کو نکالو, مجھے لے کے آؤ. پھر انہوں نے فوج کے خلاف وہ صورتحال بیان شروع کر دی کہ فوج کے اوپر حملہ آور ہو گئے, اور اس کی تیاری انہوں نے باقاعدہ اپنے کارکنوں سے اوتھ لے کے کی, حلف لے کے کی, میٹ گاؤں میں, جلسوں میں. تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا یہ تو ان کے کرم و جرموں کا خود اپنا کمایا ہوا پھل ہے. اب ان کو اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ خود کریٹ کرنی چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو جو قانون کا مطلوب ہے یا جن کے اوپر قانون کا کوئی قدغن لگی ہے وہ اپنی جواب دہی کریں, لیکن باقی لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. وہ پاکستانی ہیں, وہ پاکستان کے شہری ہیں, ہمارے بھائی بہنیں ہیں. کل ہمیں مرتد سمجھا جاتا تھا, ہم بھی وفادار تھے. قوم پرستوں کو مرتد سمجھا جاتا تھا, وہ بھی وفادار ہیں اور تھے. اسی طرح یہ بھی اگر کچھ لوگ تلخ ہو گئے ہیں, ان کی ٹریننگ غلط ہو گئی ہے, وہ ایک آئیڈیلزم میں بہ گئے ہیں کسی طرف, تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے اپنی کریکشن کا. ہاں, ان کی قیادت کے اور کارکنوں کے جن کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے الزامات ہیں, ان کو اپنی الزامات کی جواب دہی عدالتوں میں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, لیکن سر اب جس طریقے سے JUI پچھلے کچھ روز سے ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ جنوری میں مناسب نہیں ہے, یا تو نومبر میں کروائیں یا فروری میں کروائیں, اس سے یہ پرسیپشن بھی بن رہا ہے کہ شاید کچھ جماعتیں نہیں چاہتی, حالانکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے, لیکن کچھ جماعتیں شاید نہیں چاہتی ہیں کہ انتخابات ہوں, کیونکہ PTI کی جو ایک کہنا چاہیے ویو ہے وہ واپس ایمرج ہو رہی ہے, اسپیشلی KP وغیرہ میں. تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ہے؟ ایک تو پیپلز پرسیپشن کیا ہے, اور دوسرا کیا واقعی ان چند پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش نہیں ہے کہ الیکشن وقت پر ہو؟ میں نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ بلاول صاحب تو کافی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں. میری جماعت تو بڑی واضح طور پہ وہ تو ہے, بالکل پتہ ہے. PTI بھی الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے, مسلم لیگ بھی الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہمارا ڈیفرنس تو تھا نا کہ ہم 90 روز کے اندر کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو حلقہ بندیوں کا کام ہے اس کے بعد جو الیکشن کی ڈیٹ, جس طرح آپ کوئی ٹینٹیٹیو ویک تو آ گیا ہے, ڈیٹ تو ابھی نہیں آئی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات سے تھوڑا سا ایک ابہام پیدا ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کہنے سے مراد یہ ہو کہ اس کو پرائرٹی رکھا جائے اکانومی کو, کیونکہ لوگوں کے مسائل بڑے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پہلے اکانومی کو درست کریں پھر الیکشن کرا لیں گے, اس سے بہرحال ابہام پیدا ہوتا ہے. مولانا بڑے جید عالم بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں, لیکن معیشت کو کیسے درست کرنا ہے, کس نے درست کرنا ہے, کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ معیشت کو ان لوگوں نے درست کرنا ہے جو اس ملک کی لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں. وہ کوئی انڈیویجولی ایک جماعت کرے یا کلیکٹیولی کچھ جماعتیں مل کے حکومت بنا کے کریں, الٹیمیٹلی کرنا انہوں نے. باقی تجربے ہم کر چکے ہیں,
بالکل صحیح. ہم ہائیبریڈ کے نظام کو بھی چلا چکے ہیں, ہم ڈائریکٹ حکومتیں بھی کر چکے ہیں, اتھارٹیرین نظام بھی بنا چکے ہیں, ہم صدارتی نظام بھی سب کچھ دیکھ چکے ہیں. تو اب ہمیں الٹیمیٹلی جمہوریت کو مکمل طور پہ کام کرنے کا موقع دینا ہوگا. یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا. اچھا, لیکن سر اب آپ نے اکانومی کی بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی نظر سے یہ گزرا نہیں ہے کہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا وہ اس سال بھی اگلے سال بھی وہ بلند ترین ہی رہے گا. تو یہ اگلی جو گورنمنٹ آئے گی سر اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اکانومی کو بہتر کر سکے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ بھی اگلے 1 سال 2 سال مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے گی. میں نے کیا تو پھر اس میں سروائیو کرنا تو گزارش کی نا کہ ایک لارجر ہمیں بیٹھ کے میوچل کنسنسس کی ضرورت ہے. میوچلی اچھا مفاہمتی کیوں؟ جمہوریت میں تو کثرت رائے سے فیصلے ہوتے ہیں. آئین بناتے ہوئے 2/3 چاہیے ہوتا ہے, اس میں تو گنجائش ہوتی ہے کہ اختلاف کیا جا سکے. ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں بہت گمبھیر مسائل ہوتے ہیں اور کنفیوژنز ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں بے پناہ قسم کی ڈائیورس اور ابہامات ہیں, کلیئرٹیز بھی نہیں ہیں, ابہامات ہیں, ان سوسائٹی کے اندر آپ کو چاہیے یہ کہ لارجر کنسنسس کر کے سب کو اونرشپ دینی ہوگی. نہیں تو سر اس میں پھر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ جو پی ڈی ایم کا ایک کانسیپٹ بنا تھا, ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے نکالنے کے لیے تھا, سیاسی اتحاد کئی دفعہ وہ کہہ بھی چکے ہیں. تو کیا ایسی کسی اتحاد کی فارمیشن ہو سکتی ہے اگلے انتخابات سے پہلے یا بعد میں؟ کیونکہ دیکھیں اکانومی کا ایشو تو الیکشن سے پہلے بھی ہے, بعد میں بھی ہوگا. اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیے کیئرٹیکر گورنمنٹ کتنا کام کر سکے گی اس پہ, ان کی کیپیسٹی بڑی لمیٹڈ ہے. کیپیسٹی کے علاوہ دیکھیں نا ایک کانفیڈنس ہے جو کاروباری طبقے کا یا باقی ہماری زراعت کا یا ہمارے ٹریڈرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے بھائی بڑے قابل لوگ, اچھے بندے ہیں, کوئی یہ نہیں, اور ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں سسٹم, اور ان کو آئینی تحفظ ہے. میں تو نہیں کہتا کیئر ٹیکر وزیر اعظم, ہی از وزیر اعظم. میں تو نہیں کہتا کہ کیئر ٹیکر یہ جو ہے وزیر, یہ وزیر ہیں, یہ وزیر اعلیٰ ہیں. بالکل. لیکن جب وہ الیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے لوگوں کو اپنا ایک امید ہوتی ہے کہ اچھا جی تو یہ 4-5 سال چلیں گے تو 1-2 سال میں کوئی بہتری کے آثار بن جائیں گے. یہ بات درست ہے کہ 1-2 سال میں یا ایون آپ یہ کہہ لیجئے کہ شاید 5 سال میں بھی ہم اپنی اس لڑکتی ہوئی کشتی کا اگر رخ بھی سیدھا کر پائیں تو یہ بڑا کام ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ اس گرداب سے نکال پائیں گے. بہت گمبھیر ایشو ہے اور اس میں جماعتیں آپس میں بیٹھ کے اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ لارجر براڈر ایشوز کیا ہیں تو لازم نہیں ہے کہ آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے حکومت کریں. آپ اختلاف میں بھی بیٹھے ہوں تو اختلاف کے اندر بھی کوئی پرنسپلز ہیں, لیکن اس کے لیے اگر آپ نے براڈر پہلے پرنسپلز طے کر لیں تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں. لیکن کیا اس میں کسی پیپلز پارٹی کے لیول پر ہی کیا اس میں بات ہوئی ہے کہ اگر ایسا کوئی پی ڈی ایم ٹائپ کا کنسنسس بنتا ہے تو اس کو انکریج کیا جائے گا؟ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں لگتا یوں ہی ہے کہ کسی ایک جماعت کی شاید حکومت نہ بن پائے. بظاہر ابھی بہت دن باقی ہیں اور رخ کسی کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں, لیکن بظاہر جنرلی تاثر آپ لوگوں کا بھی یہی ہے, ریڈنگ جو ہے جو کام کر رہے ہیں ہم سیاسی جماعتوں کا بھی یہی ہے کہ شاید کسی ایک جماعت کے پاس اتنی بڑی اکثریت نہ ہو کہ وہ حکومت بنا پائے, اور اگر بنا بھی لے تو باقی جماعتوں کو اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اگر نہیں بھی بنا پائے گی تو کولیشن بن جائے گی. سو اگر کسی کی حکومت بن جائے تو بھی اول تو بنے گی نہیں اور کولیشن بنے گی, اور اگر کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت آ بھی جائے تو ایون دین وہ میری جماعت ہو وہ کوئی اور جماعت ہو, ان کو دیگر جماعتوں کو جتنی بھی لائک مائنڈڈ ہیں ان کو ساتھ ملانا ہوگا, اور جو آپ کے ساتھ نہیں ملیں گے, اختلاف پہ بیٹھنا چاہیں گے, ان کے ساتھ بھی آپ کو ڈائلاگ اوپن کرنا پڑے گا, اور اس کے ذریعے آپ کو جو براڈر ایشوز ہیں آپ کے, یعنی آپ کا ایشو اکانومی کا بعد کا ہے, آپ کا پہلا ایشو یہ ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے ہے, کیا اس میں جمہوریت چلانی ہے, کیا ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے, اس کو ایک پردے کے طور پہ استعمال کرنا ہے یا اس کو دل سے عمل کرنا ہے. اور یہ ہم نے جب تک نہ کیا, ہمارے اداروں نے اور ہماری جماعتوں نے, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اچھا سر, لاسٹ فیو منٹ سے آپ نے بھی خود بات کی کہ جو ملک کو چلانا ہے وہ کس طرح. سر اس میں پارلیمنٹ آبویسلی جو ہے وہ سپریم سمجھی جاتی ہے ایک لحاظ سے, کیونکہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ملک نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, وہاں پر منتخب نمائندے ہوتے ہیں. لیکن اب جس طریقے سے پارلیمنٹ کرتی ہے سر, میں اسی پہ آ رہی ہوں, آپ کے ایکسپریشن اس کا جواب ایسے بہتر دے سکتے ہیں. لیکن سر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کے اوپر کتنی کنٹروورسی سابق چیف جسٹس نے کریٹ کی. ابھی اس وقت سپریم کورٹ اس کے فیصلے پر نہیں پہنچی, لیکن وہ بھی تو اختیارات کی جنگ ہے نا, کہ ایک طرف سپریم کورٹ کی اپنے ڈائمنشنز ہیں, ایک طرف پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے جو ہم نے طے کیا ہے اس کے اوپر چلنا ہے. تو یہ اختیارات میں پھر ادارے بھی تو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں نا. دیکھیں ایک چیز تو طے کرنی پڑے گی نا
کہ اس ملک میں اختیارات کا منبع کون ہے. یہ سر انڈیسائیڈڈ ہے نا, یہ انڈیسائیڈڈ ہے, میں نے کہا مطلب نا یہ ڈیسائیڈڈ ہے. حاکمیت ہمارے ملک میں حاکمیت ہم کہتے ہیں علامتی ہے نا, حاکمیت تو ساری دنیا پہ اللہ کی ہے. سر آئین میں ڈیسائیڈڈ ہے لیکن ویسے انڈیسائیڈڈ ہے. میں وہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اور زمین پہ اس کے انسانوں کے ذریعے حاکمیت ہوگی. تو اللہ کی حاکمیت تو صرف پاکستان پہ نہیں ہے نا, ساری دنیا پہ ہے. سو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں حاکمیت اللہ کی. اس ملک کے اندر حاکمیت کا حق عوام کو دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ عوام کی رائے سے لوگ چنے جائیں گے. اب عوام کی رائے آنے کا طریقہ جو ہے, عوام کو بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیسے ووٹ ڈال رہے ہیں. اور جس طرح ہمارے ملک کے اندر الیکشنز مینیج کیے جاتے ہیں, عوام کی رائے چھین لی جاتی ہے یا تبدیل کر دی جاتی ہے. آپ بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں, انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی, میڈیا یعنی کہ اور بڑے لوگ بڑے ٹولز کے طور پہ اس کو استعمال کر. آج کل تو نئے نئے ٹول آ گئے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا کہ دنیا میں جو جمہوری تجربہ ہوا ہے, اگر اس کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر اس تجربے کو چلنے دیجئے. ورنہ یہ جو ہاف کوکڈ نظام ہوتے ہیں نا, اس کے نتیجے میں تمام ادارے برباد ہوتے ہیں, قوم کا مورال برباد ہوتا ہے, قوم کی عادتیں خراب ہوتی ہیں, آپ کے بچوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں. یہ دہائیوں میں آتے آتے یہاں تک پہنچ گئے. اچھا سر, لاسٹ فیو منٹس ہیں, اب 3-4 سوال امپورٹنٹ جو اس پہ ضروری ہے بات کرنی. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں آنے والے عرصے میں جس میں الیکشن بھی آئے گا, یہ جو ادارے ہیں 2 بڑے, سپریم کورٹ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اسی نیک نیتی کے ساتھ پارلیمنٹ کو سپورٹ کریں گے جیسے ماضی میں نہیں ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ اب آپ نے خود کہہ دیا کہ جو پارلیمنٹ بنے گی بظاہر اس میں لگتا نہیں ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی شخصیت یا ایک پارٹی کو دے دیا جائے گا. تو اس میں اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو بڑا حصہ ملتا ہے تو ایسی سچویشن میں کیا ساتھ سب کو لے کے چلنا آسان ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا تو یہ خیال ہے. میری میاں نواز شریف صاحب سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی پچھلے دور میں, تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ اوپنلی, ایک دفعہ بلاول صاحب کے ساتھ ہمارے ایک گروپ کے طور پہ ان سے ایک ہماری ٹیم ان سے ملی, بلاول صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور ایک دفعہ ویسے ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے دونوں دفعہ یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ میرے خیال میں کم از کم اگلی 2 حکومتیں سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. اب اکٹھے ہو کے چلنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں اکٹھے ہو جائیں, ہمیں اکٹھے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہی کہہ رہے تھے, ان کا بھی خیال, میری جماعت کا تو پہلے یہ خیال ہے کہ ہم تو چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں یا ہم کنسنسس بیسڈ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تاکہ وائڈر اونرشپ ہو. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا فلسفہ تھا, یہی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فلسفہ ہے. ٹھیک. ہمیں تو اداروں کے حوالے سے جو بات میں نے کی, اور اداروں کا بھی یہ ہے جی کہ اداروں کے بھی مزاج اپنے ہیں. آج تو چیف جسٹس صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بہت اچھی ہے, اور لگتا ہے کہ وہ کچھ سمت تعین کریں گے, لیکن کیا ایک چیف جسٹس صاحب سارا کچھ کر لیں گے؟ انہوں نے سارے کیس تو نہیں سننے بیٹھ کے. ان کے ساتھی ججز کے مزاج کیا ہیں؟ ججز تو وہی بیٹھے ہوئے, صرف چیف جسٹس ہی گئے ہیں. سو بہت سارا وہ مزاج, وہ تفریق وہاں بھی موجود ہے. اللہ کرے کہ جو جذبہ اس وقت چیف جسٹس صاحب دکھا رہے ہیں یہی باقی جج صاحبان کے اندر بھی آئے, اور وہ بھی اپنے تعصبات پہ, اپنے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ بنا رہا, ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی گئے, وہ والی کیفیت نہیں, بلکہ وہ لارجر انٹرسٹ میں اس کو چیز کو دیکھیں کہ ماضی کا جو بیگیج ہے وہ اس کی وجہ سے, یا ماضی کی خرابی کی وجہ سے ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں, جوڈیشری کا نمبر دنیا میں کہاں آتا ہے. اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہائیبریڈ نظام, یہ دوسرا نظام, یہ تیسرے نظام ہم چلا کے بہت دیکھ چکے. اگر تو اس سے فائدہ ہوا, بہتری ہوئی ہے معاشرتی طور پہ, اخلاقی طور پہ, معاشی طور پہ, تو پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور اگر نہیں ہوا, اتھارٹیرین رول بھی ہم چلا کے دیکھ چکے, تو لیٹ دا ڈیموکریسی فنکشن ایز اٹ از, ایز اٹ شوڈ بی. تو اس کے مطابق بہتری کا سامان تبھی ہو سکے گا. سر آخری سوال, کیا اگلا سال آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کا سال ہوگا؟ مجھے یقین ہے, لگتا نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں. جنوری یعنی اسپیشلی مجھے تو جنوری کے الیکشن لگ رہے ہیں کہ جنوری میں ہی الیکشن ہوں گے. میں کیونکہ جنوری کے الیکشن کے بعد اگر نہیں ہوتے تو بہت خرابی کی صورت دیکھ رہا ہوں, اس لیے میں ادھر دیکھتا ہی نہیں ہوں, میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. سینٹ میں بھی کافی تبدیلیاں ڈیو ہیں, اور پیپلز پارٹی اس پہ کہہ بھی چکی ہے کہ یہ بڑے ضروری ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. سر ہم تو اسی لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈیٹ نہیں, ہم شیڈول مانگ رہے ہیں کہ پورا شیڈول دے دیجیے تاکہ یہ جو ابہام ہے یہ ختم ہو جائے. اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں, میری جماعت کا بھی ویو یہ ہے کہ ہم تو اس سے بیانڈ یا کسی اور صورت کی بات ہی نہیں کرتے, کہ ڈونٹ تھنک آف دیٹ, ڈونٹ ڈسکس دیٹ. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹ آئی اسی ڈیٹ پہ الیکشن ہونا.
بہت بہت شکریہ قمر زمان کارا صاحب، ہمیشہ کی طرح بڑی دلچسپ گفتگو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاسی سے اس وقت کیا چیز ضرورت ہے، پاکستان کی کیا ضرورت ہے، اداروں کی کیا ضرورت ہے، اور استحکام کے لیے اس پہ بڑی مفصل انہوں نے گفتگو کی ہے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد نون لیگ کی جو سیاسی رسہ کشی ہے وہ کہاں پر پہنچی ہے، اور خاص طور پر میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے یہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نہ آنا بہتر ہے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالآخر نون لیگ کی جو پالیسی ہے یا جو سیاسی بیانیہ ہے آج بڑی حد تک واضح ہو گیا، جب شہباز شریف صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بڑا کلیئر کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سیاسی انتقام کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوشحالی کے لیے پاکستان واپس آ رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ خوشحالی لانے کے لیے پاکستان واپس آ رہے ہیں. تو یقیناً یہ ایک بڑا نیریٹو چینج ہے جو کہ نون لیگ کی سیاست میں آیا ہے، اور یہ یقیناً یہ ڈائنامکس بھی طے کرے گا کہ اب مسلم لیگ نون کیا انتخابی بیانیہ لے کر عوام میں جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد کو وطن واپس نہیں آنا چاہیے، یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب. رانا صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ سر آخر وجہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو وطن واپسی کے مشورے دینے کے بجائے لوگ الٹا ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان واپس نہ آئیں؟ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دو چیزیں ہیں. اگر تو کوئی پی ایم ایل این سے کر رہا ہے تو بات کچھ اور ہوگی، اور اگر جیسے فیصل واوڈہ صاحب کہہ رہے ہیں یا اور لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی بات کہتے ہیں. وہ تو کہتے تھے عمران خان کے دور میں کہ یہاں پہ ریڈی والا بھی ٹیکس دے گا، یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مطلب اگر تو آپ ان پہ سوال کر رہی ہیں تو میں تو ان کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، چھوڑنے میں تو بندہ لمبی لمبی چھوڑ سکتا ہے. کبھی تکا لگ گیا، کبھی نہ لگ گیا. شیخ صاحب کی بھی تو ہر مہینے کی پیشین گوئیاں تھیں، کوئی ایک آدھی لگ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ چلتی رہی. دیکھیں، نواز شریف اگر نہیں ہے تو پی ایم ایل این نہیں ہے. نواز شریف لندن بیٹھے تھے، مقبولیت ان کی تھی، اس کی بنیاد پہ عدم اعتماد کی تحریک میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کی طرف راغب ہو کے اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے اور عمران خان صاحب کو چاروں شانوں چت کرایا. اب اگلی بات آ گئی کہ جی کارکردگی کیا رہی 16 مہینے کی. ظاہر ہے کہ آپ ایک طرف ڈیفالٹ سے بچا رہے تھے، دوسری طرف ایک سیاست ہو رہی تھی جس میں ڈبل گیم ہو رہی تھی، اور پاکستان پھنس گیا اور عوام پس گئے. پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا لیکن عوام ڈیفالٹ میں چلے گئے. یہی بات ہے نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اب پی ایم ایل این کو الیکشن میں جانا ہے جہاں پی ٹی آئی بظاہر کٹ ٹو سائز ہو چکی ہوئی ہے. ان کے لیڈر الیکشن میں نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ 5 سال تک نااہل ہیں. جب تک وہ اپیل اور پھر سپریم کورٹ سے اس کا فائنل نہ ہو جائے، اور پھر سائفر کرائم والا کیس جو ہے وہ بھی تقریباً اب تیار ہے، جو 2-2.5 مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ فائنل ہونے کی طرف جا رہا ہے. صحیح. ایسے میں نواز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ جب 17 میں وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل کی سزا سننے کے بعد پاکستان آئے تھے تو انہوں نے ان کی قربانی کے نتیجے میں لوگوں نے ووٹ دیے کہ ہاں یہ بندہ ڈیلیور کر رہا تھا، یہ بیٹی کے ساتھ آ گیا ہے. آج وہ مظلومیت کا تاثر عمران خان صاحب لے چکے ہیں. اچھا، اب ان کی پارٹی کو الیکشن لڑنا ہے اور نواز شریف بھی نہ ہو تو ووٹ تو نہیں پڑنے کے نا، کیونکہ ایک مہنگائی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ہر صورت میں رے آف ہوپ بھی بننا ہے. انہیں امید کی کرن بنتے ہوئے وہ باتیں عملی طور پہ کہ میں دوبارہ وہ کام کر سکوں گا جو میں نے 13 سے 18 میں کیے تو میں آ گیا ہوں، اور ان کو اپنے ووٹر کو راغب کرنا ہے، اس ناراض ووٹر کو کرنا ہے جو مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہو گیا ہوا ہے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن چلیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ ان کا فوکس اب اس مرتبہ معیشت ہوگا، وہ انتقام والی بات اب چھوڑ دیں گے. لیکن سر یہ بھی تو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ 1 مہینہ وہاں بیٹھک رہی لندن میں، طے یہ ہوا کہ جی سابق آرمی چیف کا بھی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی، سابق چیف جسٹس کا بھی احتساب ہو. لیکن پھر 2 دن کے اندر پھر وہ سٹانس چینج ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں جی انتقام نہیں لینا، ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا. تو سر یہ وجہ کیا ہے کہ کنسنسس کیوں نہیں ہو پا رہا تھا ان کا کہ آخر بیانیہ کیا ہونا چاہیے نون لیگ کا؟ دیکھیں 21 اکتوبر کو جو وہ تقریر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے 2-3 دن پہلے انہیں عدالتوں میں جانا ہے، راہداری ضمانت لینی ہے، پھر ہی تو وہ تقریر کر سکیں گے. ورنہ تو پھر ظاہر ہے قانون کی نظر میں مجرم ہے اور مفرور ہیں تو جیل جانا ہے. یہ چیزیں 2-3 دن پہلے کلیئر ہو جائیں گی. ان کی ٹیم کا خیال یہ ہے، میری آدم نذیر تارڑ صاحب سے بات ہوئی تھی کہ ہم کورٹ آف لا سے اپنے لیڈر کے لیے راہداری ضمانت کا بندوبست کر لیں گے، اور یہ ضمانتیں بے شمار لوگوں کو ملی ہوئی ہیں. اوکے، وہ اب کورٹ کو ڈیسیژن کرنا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے لیتے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ لیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں. جہاں تک بیانیے کی بات ہے، دیکھیں نواز شریف نے گجرانوالہ میں جو تقریر کی تھی نا، اس کے بعد کتنی دفعہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا اور جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا تھا؟ نہیں لیا. انہوں نے جب دل کیا اور اپنے ووٹروں کو
راغب کرنے کے لیے جو گفتگو انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈر سے کی تھی، اس کے اندر آخر میں یہ بات کہی تھی، جس کو ہم نے میڈیا نے بہت اٹھایا، پریشانی ہوئی، اور میسج یہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا، کہ جی آپ اپنی سیاست کیجئے، ہمیں باہر رکھیں، ہمیں اپنے کام کرنے دیں، آپ اپنے کیجئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ اس بات کی ڈیولپ ہو گئی ہے اور لوگوں کو وہ اپنا پیغام مؤثر انداز میں، اور لوگ وہاں آتے بھی ہیں جو کوئی ان کی پارٹی تیاری کر رہی ہے، تو پھر تو بات بن جائے گی کہ ان کی پارٹی کا مقصد الیکشن نواز شریف کی قیادت میں لڑنا ہے۔ وہ الیکشن کے لیے ایم این اے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، 2008 میں بھی وہ الیکشن کے لیے نااہل تھے، بعد میں اہلیت ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں پھر پچھلے الیکشن میں انہیں نااہل کیا گیا۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اندر ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ یہ غلط ہے کہ نواز شریف کو رستہ دیا جا رہا ہے، انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ تو بھائی 2017-18 میں بھی تو یہی کچھ یہی ہی ہوا ہوا تھا، تھا بالکل کہ نواز شریف بالکل۔ کو پکڑا گیا تھا۔ تو یہ سیاست ہے، سیاست کرنے کے لیے نواز شریف کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اب فوجیوں کے اور سابق چیف جسٹس کا نام نہیں لیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ انہوں نے کب کیا بات کرنی ہے، اور پھر ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ اچھا جی آپ کے پاس میسج کیا ہے۔ میسج ان کا میرے حساب کتاب میں اس دفعہ ڈیولپمنٹ سے بڑا اکنامک ریفارمز کا ہوگا، بالکل ٹھیک۔ کہ ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ پاکستان کو اس وقت یہاں پہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کی ضرورت ہے، اور جو کچھ بنانا ہے ڈالر آپ کا ایکسپورٹ کے ذریعے آنا ہے۔ قرضے آپ کے اب بس وہ ختم ہو گئی کہانیاں، نہیں، جو لیکن دوست ملک عامر مدد کرتے ہیں وہ بھی بھائی اس انویسٹمنٹ میں کرنے کے لیے دیکھیں تیار ہیں۔ یہ تو بات درست ہے کہ نون لیگ کے دور میں معیشت بہتر ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی، یہ تو درست بات ہے۔ لیکن سر یہ بتائے گا کہ جو پیپلز پارٹی ہر کچھ ٹائم بعد کہتی ہے، کبھی کہتی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کلین سویپ کریں گے۔ آج بھی شرجیل میمن صاحب کہہ رہے تھے پشاور میں کہ جی پیپلز پارٹی تو کلین سویپ کرے گی، لیکن دوسری سانس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے ہمیں۔ تو سر وجہ کیا ہے اس کی؟ پیپلز پارٹی اتحادی بھی نون لیگ کی رہی ہے، لیکن کرٹیسائز بھی ان کو کر رہی ہے۔ وہ کس پہ کرے؟ ان کو اندرون سندھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے جو چیف منسٹر سندھ لینے کے لیے ضرورت ہے۔ ہاں دو چیزیں ہیں، ایک ان کو نگران سندھ گورنمنٹ میں ٹف ٹائم مل رہا ہے، ان کی جو ٹیم میں 15 سال سے بیٹھی ہوئی تھی سندھ میں، بہت سارے لوگ تبدیل کر دیے گئے ہیں، چیف منسٹر ان کی سن رہا ہے، وزراء نہیں سن رہے، بیوروکریسی میں لوگوں کو تبدیل کیا گیا ہے، وفاق کے اندر نگران حکومت میں ان کا خیال تھا ٹھیک ٹھاک ہمارا کردار ہوگا، وہ نہیں ہے۔ پھر انہیں سٹارٹ میں خطرہ یہ بھی ہو رہا تھا اور ہے کہ کیونکہ اب جیسے وہ میمن صاحب آئے ہیں نا، اب بشیر میمن پی ایم ایل این میں، اور جے یو آئی اور ایم کیو ایم اور جی ڈی ایم مل کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بالکل بنتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، جو گفتگو ہو سر رہی وہ ہے اناؤنس کر وہ ان چکے کو ہیں۔ ایک ٹف ٹائم باضابطہ ہوگا جی اور جی ٹف ٹائم ملے گا۔ کیا اندرون سندھ سے بشیر میمن صاحب کچھ کینڈیڈیٹ اچھے تگڑے لے کے آئیں گے؟ کیونکہ وفاق کی حکومت بھی بننی ہے، پی ایم ایل این کو وفاقی پارٹی کا اپنا بھرم بحال کرنا ہے کہ نہیں ہم صرف پنجاب تک محدود نہیں ہیں، وہ اپنے رابطے کر رہے ہیں۔ جیسے زرداری صاحب ایک ٹائم میں بی اے پی کو بھی شامل کر رہے تھے، اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جتنے منرفین تھے کے پی اور پنجاب سے، خیال یہ تھا کہ جو پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں وہ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی نہیں آئے۔ وہ اپنی تگ و دو کر رہے ہیں، یہ سیاست راجنیتی کا کھیل ہے، ہر بندہ اپنے آپ کے لیے راستہ بنانے کا کر رہا ہے۔ شرجیل میمن اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اگر یہ نہ کہیں کہ ہم جیت رہے ہیں اور ہم وزیر اعظم بنیں گے، ہم عوام کی فتح، عوام کے ذریعے فتح حاصل کریں گے، تو وہ کیا کہیں؟ سیاستدان کو ووٹ لینا نا۔ وہ اگر کہہ دیں کہ نہیں ہم تو اندرون سندھ محدود ہو جائیں گے، یہ کہیں ہم پنجاب میں رہ جائیں گے، پی ٹی آئی بالکل مان لے کہ جی ہم کٹ ٹو سائز ہو گئے، خواب یہ تو نہیں ہوتا۔ دکھانے ہیں، بالکل خواب تو سب نے دکھانے اپنی اپنی کامیابی ہاں دکھانے کے بالکل لیے بات کرنی ہے، اور لوگوں کو رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے، ٹھیک۔ اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اچھا عامر بھائی ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ اب نون لیگ کو ایک اور کرائسس کا بھی سامنا ہے کہ جس طرح شاہد خاقان صاحب ہیں، ان کا کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ آیا وہ ان کی جماعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، ایک نئی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں نہیں ہے۔ تو سر وہ کیا وہ چیلنجز بھی ہوں گے؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر تو کچھ لوگوں کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا نون لیگ کے، جو نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ تو اگر ممکنہ طور پر اگلے حکومت میں نون لیگ کو زیادہ حصہ ملتا ہے اور نواز شریف صاحب اگر پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے تو پھر کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے نون لیگ کو اکٹھا رکھنا؟ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا نہیں ہے، فیصلہ ان کا ہے۔ انہوں نے نااہلی کے بعد فیصلہ دیا شہباز شریف اور بنا دیا شاہد خاقان عباسی کو۔ کوئی بولا، کوئی چون کر سکا اپنے لیڈر کے سامنے؟ جیسے عمران خان پارٹی کے لیڈر ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، آصف زرداری صاحب ہیں، یہ بلاول صاحب جو مرضی کہیں کہ ہم ان کی بات گھر میں مانیں گے باہر نہیں مانیں گے، فیصلہ آصف علی زرداری کا چلتا ہے۔ ہر پارٹی میں تبھی چلتا ہے، پاکستان کے اندر ہے جو مرضی کہیں کہ مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان ہیں تو پارٹی انہوں نے چلانی ہے۔ عمران خان کے بعد مجھے بتا دیں کہ وہ موروثیت نہیں ہے تو ہے کون؟ کس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی سٹرکچر تو ان کا بھی نہیں ہے۔ وہ آج بھی کسی کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ جناب آج آپ کر لیں اور کل نہ کریں۔ وہی کھڑے ہیں اپنے سامنے کہ میں ہی ہوں تو بس بات ہے،
آج انہوں نے صدر مملکت سے بھی برت کا میسج دے دیا ہے کہ صدر کو کے اوپر ان کی بہن نے کہہ دیا ہے کہ اعتبار نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو خاموشی سے رضامندی سے بل کو قانون بننے کا راستہ دیا، اس سے ناراضگیاں پیدا ہو چکی ہیں. وہ کسی کو بھی نہیں مانتے کہ جو میری بات نہیں مان رہا وہ میرا مخالف ہے. یہ بات اور رویے تمام سیاسی جماعتوں کو بدلنے ہوں گے، بیٹھ کے بات چیت کر کے راستہ بنانا ہوگا کہ اگر آپ کو ملک کو ترقی دینی ہے، چاہے وہ فوج ڈرائیو کر رہی ہے آئی سی ایف سی کو کہ جناب 5-4 چیزوں میں آپ کو ایکسپورٹ لانی انویسٹمنٹ لانی ہے اور پھر ایکسپورٹ کرنی ہے، تو آپ کو مساق معیشت الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی سطح پہ جا کے کرنا ہوگا. الیکشن لینا چاہیے، جیت ہار جس کی بھی ہوتی ہے لوگوں کو فیصلہ کر لینا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ. یقیناً نون لیگ کی جو سیاست ہے اس پر بڑا سیر حاصل تبصرہ بھی کیا. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو کہ کل ہوئی تھی اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے، اور وہ ہے افغان باشندوں کا پاکستان سے انخلا. یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ افغان باشندے جو کہ لیگل پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو وطن واپس بھیجنا پڑے گا، لیکن اس میں افغان حکومت ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے جو کہ ان سے 1 سال کا ٹائم مانگ رہی ہے. کیا پاکستانی حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے؟ دہشت گردی کی کارروائیاں جب اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ روز میں ایک اہم ڈیولپمنٹ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہوئی ہیں، اور اس میں ایپیکس کمیٹی کا گزشتہ روز کا اجلاس جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین رہ رہے ہیں، افغان باشندے رہ رہے ہیں، اور اس میں سے کئی لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مکمل کاغذات بھی موجود نہیں ہیں، ان کو ایک محدود وقت کے اندر ملک واپس بھیجا جائے گا. لیکن اس میں افغان حکومت کی طرف سے ایک رسپانس آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو 1 سے 1.5 ماہ کا وقت دیا گیا ہے اس کے بجائے 1 سال کا وقت دیا جائے. اب یہ ایسے سینیریو میں ہو رہا ہے جب پاکستان کے اندر بیک ٹو بیک دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، بلکہ سم ٹائمز ایک دن میں 2-2 3-3 کارروائیاں ہو رہی ہیں. پاکستان کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنی سرزمین پہ دوسرے باشندوں کو رکھے جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث بھی پائے جائیں، اس کے ثبوت بھی موجود ہوں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وقار صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ پہلے تو پاکستان نے بڑی دیر سے یہ فیصلہ کیا، اور اب اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنی مشکلات آ سکتی ہیں؟ آئی تھنک اٹ از ویری کریٹیکل جو ڈیسیژن ہوا ہے، اور آپ کی بات ٹھیک ہے سنا کہ وہ ڈیسیژن جو ہے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. افغانستان کو پاکستان نے بہت اکوموڈیٹ کیا ہے. ایون آئی تھنک فار لاسٹ 50 ایئرز اگر آپ ٹوٹل تعداد دیکھیں، پیک پہ 5 ملین تھے جب سوویت یونین کے اگینسٹ جہاد ہوا. اس کے بعد جو ہے اس کی تعداد فلکچویٹ کرتی رہی ہے. ابھی جو ایسٹیمیٹس ہیں، آئی تھنک وی آر اگین ریچنگ 5 ملین. اس میں جو ہے 30 لاکھ تو جو ہے وہ لیگل ہیں جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. امریکن جب یہاں سے نکلے، آئی تھنک اس میں ایک کریٹیکل چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. اس میں ایک پورا رجیم چینج ہوا جب طالبان آئے ہیں، اور اس کے اندر ان کی سول پراکسی تھی. افغانستان میں پولیس ہے، بزنس مین تھے، اور آپ کہہ لیں ان کی لیٹس سے ایلیٹ تھی. سو دیز آر مینلی جو لوگ نکلے وہاں سے. جو پرومس کیا گیا تھا فار دیم واز 2,71,000 یورپین یونین نے ابزارب کرنے تھے، 2 لاکھ پلس امریکہ نے ابزارب کرنے تھے، اینڈ دین دے ور ڈفرنٹ کنٹری. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں ابھی تک 271 ٹوٹل ایکسیپٹ کیا یورپین یونین نے، اور 5,000 کیے امریکہ نے. سو ایک تو یہ تعداد ہے جن کا الٹیمیٹ روٹ تھا جی یہاں آئیں گے. 3-4 مہینے میں ویزا پروسیس ہوگا. ابھی آپ اسلام آباد آ جائیں، پشاور چلے جائیں، ہر اسٹریٹ پہ 5-6 افغان سر فیملیاں بالکل ایسا ہی ہے سر، ہوٹلز بھرے ہوئے ہیں افغانیوں سے. جی ایگزیکٹلی. ابھی میں اس طرف آتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیسے ابنڈن کیا ہے. پھر آ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی جو باقی لیگل لیٹس سے امیگرینٹ تھے، اور پاکستان نے تو دیکھا جائے مواخات کا ایک سسٹم دیا اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت ہوئی تو اکوموڈیٹ کیا گیا. تو آئی تھنک اگر 50 لاکھ بندے کو آپ اکوموڈیٹ کریں تو وی آر ایکچولی فالوئنگ اسلامک پرنسپل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ آئیں یہاں پہ لیٹس سے دے گیٹ انوالوڈ انٹو کرمنل ایکٹیویٹی، ٹیررزم کا حصہ بنے، اسمگلنگ میں، اور دے اسٹارٹ سکٹلنگ یور اکانومی. یہاں پہ بھی اس وقت آئی وڈ سے پاکستان افغانستان ایک مافیا کوریڈور بن چکا ہے جس کے اندر ڈالر کی اسمگلنگ تھی. آپ نے دیکھا کہ تقریباً 5 ملین ڈالرز آر گوئنگ ڈیلی. تو یہ مطلب فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو اس لحاظ سے ابھی جو ڈیسیژن آئی تھنک 2 چیزیں ہیں کریٹیکل. نمبر 1 از بیسیکلی اکنامک سروائیول کی بات ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا کہ ناؤ اور نیور والی بات ہے کہ آئی تھنک 2 years آر انف.
افغانستان میں طالبان کلیم کرتے ہیں کہ جی ادھر ہم نے سیٹل کر لی چیزیں، انڈیا شور مچاتا ہے جی ڈالر کے مقابلے میں افغانی بڑا اسٹرانگ ہے، اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے. سو آل دا مور ریزن یہ جو 17 لاکھ انلیگل ہیں دے شوڈ گو بیک، اور جنہوں نے یورپ اور امریکہ ٹرانزٹ کرنا تھا وہ لوگ وہاں جائیں. انٹرنیشنل کمیونٹی شوڈ ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی. اور یہ ہمیشہ ڈیلنگ ٹیکٹکس رہی ہے تھرو آؤٹ. ہر افغان گورنمنٹ نے پچھلے 50 سال میں یہی کہا کہ جی یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو آئی تھنک دا ٹائم لائن از ناؤ سیٹ، اور 1 نومبر آنورڈ پھر اس پہ آئی تھنک عمل شروع ہوگا. دیر از انف وارننگ، جنہوں نے جانا ہے وہ جائیں، جنہوں نے یورپ امریکہ جانا ہے وہ وہاں پہ جائیں. سو آل ٹولڈ میٹر آف پاکستان سروائیول. ٹھیک. اچھا سر، یہ بھی فرمائے گا کہ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ امریکہ کے جانے کے بعد یہاں پر آئے، سر یہاں پر وہ افغانی بھی موجود ہیں جو کہ پچھلی ایک نسل سے پاکستان میں مقیم ہیں اور اس کے بعد ان کے شناختی کارڈ بھی بن چکے ہیں، وہ پاکستان نیشنل بھی ہو چکے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں. سر ان کے حوالے سے کوئی پوچھنے والا موجود ہے یا نہیں ہے؟ ان کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو وزیر داخلہ صاحب ہمارے کہہ رہے تھے ایک روز پہلے کی جی تقریباً 23-24 کاروائیاں دہشت گردی کی ہوئی ہیں، اس میں سے 14-15 میں افغانی نکلے. تو سر جب یہ بات افغانستان پہ کی جاتی ہے تو ان کا رسپانس بڑا کولڈ ہوتا ہے. تو وہ بات آرمی چیف کی درست ہے کہ جی احسان کا بدلہ تو احسان ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ہم اپنی پالیسی میں کیوں شفٹ نہیں لا پا رہے؟ سر تبدیل کیوں نہیں کر لیتے پالیسی افغانستان سے متعلق؟ آئی تھنک تھرو آؤٹ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. اگر آپ جی سپر پاور کی انٹروینشن دیکھیں، مطلب 2 بڑی انٹروینشن، یہ آئی تھنک مثال ہے. پہلے رشینز آئے 9 سال بیٹھے رہے، پھر امریکنز اینڈ نیٹو آئی، دے کیم اینڈ سیٹلڈ ہیئر فار ان افغانستان فار 2 decades. اور اس میں اگر لوگ پاکستان کو کسی دفعہ بلیم کرتے ہیں جی کہ آپ کی وجہ سے ہے، بیسیکلی یہ انٹروینشن ان کی ہوئی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ایڈجسٹ کیا ہے ود انٹرنیشنل کمیونٹی، افغانستان کو بھی ہیلپ کیا، چاہے اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی، کرزئی کی تھی، ایون اس سے پیچھے آپ چلے جائیں طالبان کی بھی سیکنڈ ٹیم ہے. تو اگر لسٹ آپ گنے جو پاکستان سے پازیٹیو انیشیٹوز ہیں، انگیجمنٹس ہیں، وہ آئی تھنک 7-8 بڑے فیکٹرز ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، سارا فائدہ افغانستان کو ہے، بٹ ناؤ اٹس بینگ مس یوز فار اسمگلنگ. آپ نے سوشلی آپ دیکھ لیں، ہیلتھ کیئر ہے، ایجوکیشن ہے. کووڈ میں آپ نے دروازے کھول دیے تھے ڈسپائٹ کہ ہمیں یہاں پہ ایشو تھا. اس کے علاوہ جو ہے افغانستان کی جو پہلی آئی تھنک بڑی انویسٹمنٹ کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، ان کو ڈپلومیٹکلی لیٹس سے ریکگنائز کرنے کی سب سے زیادہ ایفرٹ پاکستان نے کی. اچھا ابھی ایک ماسکو میں کازان میں ایک ماسکو فارمیٹ کے نام سے کانفرنس ہوئی جس میں افغانستان کے امیجیٹ پیریفری، جس میں بیسیکلی سینٹرل ایشیا، پاکستان، چائنا، ایران وغیرہ شامل تھے، اور آؤٹر پیریفری میں مڈل ایسٹ کے لوگ بھی آئے ہیں. اور بڑا کلیئرلی انہوں نے میسج دیا ہے ٹو افغان طالبان کے بھائی صاحب آپ یہ ڈسمینٹل کریں جو ٹیسٹ فیکٹریاں ہیں. اینڈ سو دیر از لاٹ آف پریشر ناؤ کمنگ بیسیکلی فرام دا ریجنل اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شکریہ سر. وقت تھوڑا قلیل ہے، آپ سے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم آپ کا خیال آپ کو جاننا چاہتے تھے. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے ڈیفنس کے لیے اور پاکستان کے اسٹریٹجک ایشوز کے لیے کہ اس مسئلے کو سیریسلی ٹیک اپ کیا جائے اور جو فیصلے ہوں ان کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.